बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। कुछ अरसा गुज़र गया कि मैंने आप सब के लिए वीडियोस नहीं बनाई और हमारा बातचीत का सिलसिला रुक गया, थोड़ा सा थम गया। मैं आप सबको बहुत याद करती रही, बहुत दिल चाहा आप सबसे गुफ्तगू करने का, मगर मेरी तबीयत ने मेरा साथ नहीं दिया। सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश कि मेरी सेहत के लिए और अच्छी सेहत के लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला मुझे सेहत दें तो मैं इस सिलसिले को जारी रखूं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में लोग बात करते हुए घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, मगर शायद ये हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी पैमाने पे ज़रूर होता है और इसके बारे में बात ना करना ही एक मुसीबत का बायस है। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या कहीं कहीं इसको रेप का भी नाम दिया जा सकता है। ये अल्फाज हम मुंह पे लाते हुए भी शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं और शायद यही वजह है कि ये सब कुछ हो भी जाता है क्योंकि हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, हम इसके बारे में शेयर ही नहीं करना चाहते, हम अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करना चाहते कि उनको पता हो कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़, फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ किस तरह से सेट करनी है और किस तरह से अपनी हिफाजत ख़ुद करनी है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप हर जगह उसके साथ नहीं जा सकते, चाहे वो खेल कूद के लिए जा रहा हो, बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है, बच्चा कुरान पढ़ने भी जाता है, बच्चा खेलने भी जाता है, हज़ार एक्टिविटीज़ करने जाता है और माँ बाप का काम होता है कि वो कमाएं भी, वो घर भी देखें, वो बच्चों के लिए भी हज़ार काम कर रहे होते हैं। तो ये फ़िज़िकल जो सेफ्टी है वो एक ऐसा पहलू बन जाता है कि जिसके ऊपर कड़ी नज़र माँ बाप को रखनी पड़ती है और मुझे लगता है कि ये जितनी कड़ी नज़र की ज़रूरत होती है वो कड़ी नज़र माँ बाप रख ही नहीं सकते और दे ही नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान है, उसकी आँखें दो हैं, वो कहाँ कहाँ तक नज़रों को दौड़ाए। तो बच्चों को ट्रेन कर देना और ख़ुद भी ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको जिसके ज़रिए माँ बाप को भी ट्रेन होना चाहिए और बच्चों को भी ट्रेन होना चाहिए सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट और रेप के केसेस में। देखिए, सबसे पहले तो हम सबको ये बात माननी चाहिए कि जितने भी रेप के, जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट के केसेस आते हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो ख़ानदान के अंदर ही होते हैं। जिस तरह ये प्यारे और ये मुक़द्दस और ये महबूब रिश्ते जैसे कि चचा, खाला, ताया, पुप्पा, मामा, ये सारे बहुत ही बाइस इज़्ज़त रिश्ते हैं, मगर हर जगह इन रिश्तों की पासदारी नहीं रखी जाती। अपने बच्चे को हमने बताना है कि गुड टचेज़ और बैड टचेज़ क्या होते हैं, कौन कौन सी जिस्म की ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कोई टच नहीं कर सकता, आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि कोई आपको टच करे, और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप किस भी कर सकते हैं, जैसे माथा, जैसे गाल, जैसे हाथ। अपने बच्चों को सबसे पहले हमने ये ट्रेनिंग देनी है कि गुड और बैड टचेज़ क्या होते हैं और जब कोई आपको बैड टच करे तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद जब थेरेपीज़ के लिए मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो अमूमन मैंने जिनका जहन तबाह देखा, उनका जहन तबाह इसलिए था कि उनके ऊपर बचपन में यकीन नहीं किया गया कि जब उन बच्चों ने, अव्वल तो बच्चों को हिम्मत नहीं होती कि वो माँ बाप को ये बातें बताएं, मगर कुछ बच्चे हिम्मत कर भी लेते हैं और जब वो हिम्मत करते हैं अपने माँ बाप से शेयर करते हैं तो उनके माँ बाप उन पे यकीन नहीं करते। और मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा जिनके माँ बाप ने उल्टा पलट के उनको गालियाँ दी कि तू ऐसी है और तू इल्ज़ाम लगा रही है अपना चचा, खाला, पप्पा, मामा जो भी है उसके ऊपर। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बच्चा इतना तेज़ चालाक नहीं होता, बड़े के अंदर अक्ल भी होती है, समझ तेज़ी भी होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते होते हैं ये आपके माँ बाप को आपके ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर देते हैं। मगर ये ऐसा वक्त होता है जब माँ बाप को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना होता है। बेशक आप तलखियाँ ना रखें। मैं एक डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुन रही थी जिसमें कुरान पाक की वो एक आयत बता रहे थे कि
ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو مگر خوش اسلوبی کے ساتھ. اے محمد ہم جانتے ہیں کہ وہ تجھے تنگ کرتے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو مگر خوش اسلوبی کے ساتھ. مجھے آئی ایم سوری اف میں اگر یہ ٹرانسلیشن غلط بتا رہی ہوں، مگر پھر بھی آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر کچھ ایسا ہی بیان تھا. اچھا، تو اس کے بعد اے محمد تھا یا اے پیغمبر تھا، پتہ نہیں ایسا ہی کچھ تھا، مگر میں نے، کیونکہ میں کوئی حافظہ عالمہ نہیں ہوں اس لیے، مگر میں وہ آپ کو آئیڈیا اور پرسپیکٹیو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہمیں رشتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہو تو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ سیف رہے. جہاں پہ بچہ جانا پسند نہیں کرتا، جہاں بچہ جاتے ہوئے روتا ہے، وہ اسکول بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ٹیوشن سینٹر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بچہ آپ کو پوری ڈیٹیلز میں بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے یا مجھے وہاں پہ کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی چھیڑتا ہے. عموماً بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ماں باپ کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر بھی کرتے ہیں تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور بچہ کہتا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے تھے کہ میں وہاں جانا پسند ہی نہیں کرتا تھا یا میں کتنا روتا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو بچے کا ذہن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ کوئی جادوئی مخلوق ہے اور ان لوگوں کو سب سمجھ آ جانا چاہیے میں کیا چاہتا ہوں. جب بھی تو بچہ بس رو رہا ہوتا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور وہ بول نہیں رہا ہوتا کہ بھوک لگ رہی ہے. تو عموماً بچوں کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں پہچان جانا چاہیے یا سونگ لینا چاہیے کہ بچے کو انکمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں. بچے اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے اور بڑے ہو کے ماں باپ کے خلاف گرجز ڈیولپ کر لیتے ہیں. بچے ماں باپ کے خلاف نفرت ڈیولپ کر لیتے ہیں. میں نے بہت زبردست کل مووی دیکھی، تربھنگ نام تھا شاید اس کا، نیٹ فلکس کی مووی تھی، کاجل تھی اس میں، TRIBHANGA اس طریقے کی کوئی اسپیلنگ تھی. آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اگر آپ لوگوں کے دلوں میں آپ لوگوں کے ماں باپ کے خلاف کوئی بھی یا اس قسم کا کوئی گرج ہے یا نفرت ہے تو ضرور دیکھیے گا. میں خود وہ مووی دیکھ کے بہت روئی تھی. اور واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے خلاف گرج رکھ لیتے ہیں اور پھر آگے جا کے ان کو ٹرسٹ ایشوز ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بہت اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جن بچوں کے ساتھ بچپن میں سیکشول ہراسمنٹ ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں کے ریلیشن شپ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کو سیکشوالٹی بچپن سے ہی، جب مائنڈ سیکشوالٹی پروسیس نہیں کرتا، بچپن سے ہی سیکشوالٹی کو ایک گندی فیلنگ کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہوتا ہے حالات میں، تو جب وہی سیکشوالٹی اس کے پارٹنر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا پارٹنر بھی بہت ہی کم بخت انسان ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ سیکشوالٹی اٹیچ ہوگی مطلب کہ اس کا اور اس شخص کا دوسرے کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ ہوگا تو اس کو زہر لگنے لگ جائے گا، بیکاز اور یہ لاشعوری طور پہ ہوگا، یہ شعوری طور پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے. لوگوں کے اندر شیم اور گلٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ تمام خواتین یا مرد حضرات، سب سے پہلے تو مرد حضرات کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جتنے بھی ہم ٹرانسجینڈرز دیکھتے ہیں اور ہم جتنے بھی گے حضرات دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بچپن میں ایسی ایسی کہانیاں ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم اگر سنیں تو ہمارا دل چاہے کہ ہم اپنا سر دیوار سے پیٹ لیں، ہم اپنا منہ کہیں جا کے چھپا لیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکے کہ جتنی ناانصافیاں اور جتنی تکلیف یہ لوگ بچپن میں دیکھتے ہیں اور کس کس سے ہراس ہو کے یہ لوگ یہ شکل اختیار کرتے ہیں. تو ہمیں خود پہ شرم آ جانی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ان لوگوں کو سمپتھی نہیں دیتے یا ان لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے. شیم اور گلٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، احساس کمتری، احساس شرمندگی ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر وہ احساس شرمندگی، احساس کمتری بڑھاپے تک جا کے کہیں نہ کہیں نکل رہی ہوتی ہے. مطلب کہ آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ، آئی ایم ناٹ ورتھی، میں اچھا نہیں ہوں، میں گندی فیلنگ اپنے آپ سے اٹیچ ہو جاتی ہے. جیسے عموماً میں گندی ہوں یا میں گندا ہوں یا میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا. ایسے لوگ اپنے آپ پہ پیسے بھی خرچ نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر کر دیتے ہیں. دنیا جہاں کے اوپر کر دیں گے، اپنے اوپر نہیں کریں گے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں تو گندا ہوں.
تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ گندے آپ نہیں ہیں، گندا وہ شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ گندی حرکت کی ہے. یہ بات میری آپ نے یاد رکھنی ہے. گندے آپ نہیں ہیں، گندا وہ شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ گندی حرکت کی ہے. گلٹ اور شیم کو سیکشول ہراسمنٹ اور سیکشول اسالٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ اتنے ہی پاک ہیں جتنے آپ یہ حرکت ہونے سے پہلے پاک تھے. فائٹ آف اچھا پھر ایک مائنڈ کی ہماری ایک سائنس ہوتی ہے کہ فائٹ اور فلائٹ موڈ پہ چلنا چاہتا ہے ہمارا دماغ. یعنی کہ یا تو وہ اپنے چاقو جھریاں لے کر آ جاتا ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا تو فلائٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ سن ہو جاتا ہے، یعنی کہ سناٹا ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کرنا ہے. عموماً جب ہمیں کوئی اپنا سیکشل ہراسمنٹ کا واقعہ بتا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تیرے ساتھ کیسے ہو گیا، تو کیوں چپ کر کے بیٹھا رہا اور تو نے سب کروا بھی لیا. مطلب اتنے سینس لیس ہم لوگ ہو سکتے ہیں. تو جناب والا اور آپ کہیں نہ کہیں خود بھی ایسا گندا لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ فلائٹ موڈ پر جا چکے ہوتے ہیں. ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ یہ سب کچھ خود کروایا ہے، تو خدا کے لیے آپ کا ذہن اس وقت سن ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ کے تمام سینسز آف ہو چکے ہوتے ہیں خوف کے مارے، اور وہ سب کچھ آپ نہیں کروا رہے ہوتے. آپ کے اندر بس لڑنے کی سکت نہیں ہوتی. اس کے ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں؟ سائیکولوجیکل ٹراما آپ کا ایک ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جب تک آپ بات نہیں کریں گے ختم نہیں ہوگا. پی ٹی ایس ڈی سے ڈیولپ ہو جاتا ہے پوسٹ ٹرومیٹک، مطلب ٹرامے کے بعد کا اسٹریس ڈس آرڈر آپ کو یہاں سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں میں انزائٹی ہوتی ہے، بے چینی، خوف، ڈر، انزائٹی، پالپٹیشن، بریتھ لیسنیس، پینک اٹیکس، یہ سب کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا عموماً میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں تھیراپیز کروانے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ایکچوئل ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ بچپن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج وہ یہ سائیکولوجیکل ایشوز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایٹنگ ڈس آرڈرس کریٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اور مسئلے ہو جاتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اپنی ذات سے آپ سب کنیکٹ کریں. اگر آپ کے بچوں نے آپ کے ساتھ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک اگر ایسی کوئی بات شیئر کی ہے یا آپ کے آس پاس کسی پیارے نے بات شیئر کی ہے تو اس کا یقین مانیں، کیونکہ ایسا کوئی گندا الزام اپنے اوپر فضول میں کوئی کیوں لگائے گا. ٹھیک ہے، اس کی کہانی سنیں. اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے تو اپنی کہانی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، وہ اس لیے کہ اگلے کو پتہ چلے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا. دنیا میں اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور میں گارنٹی سے بول سکتی ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ تقریباً یہ ہوا ہے، کسی نہ کسی پیمانے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میری صحت کے لیے دعا کریں. مجھے آپ سب سے بہت زیادہ پیار ہے، اور تھیراپیز کے لیے، سیشنز کے لیے، اپنی سائیکولوجیکل ایشوز کے لیے آپ لوگ نیچے دیے گئے نمبر پہ مجھے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو تمام سیشن کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنی ذات پہ کرتے ہیں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ چارجز ہیں یہ کوئی سیشن کے، یہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنی ذات پہ کرتے ہیں، اپنی بہتری کے لیے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنی ذات بدلنے کے لیے. آپ کو ٹائم مل جائے گا اور آپ کی میرے سے بات ہو جائے گی اور آپ کی سیشنز، تھیراپی سیشنز شروع ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. آئی لو یو آل. اللہ حافظ.